शबीर दी अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और आज अगर हम अपने घर में बैठ के, अपनी मस्जिद में बैठ के हुजूर की सूरत में इनाम खुदाबंदी का शुक्रिया अदा करते हैं तो अल्लाह की रहमतों से बाईद नहीं कि अल्लाह फरिश्तों से कहे देखो सदियां बीत गई, ये आज भी शुक्राना अदा कर रहे हैं और ये बात मेरी और आपकी बख्शिश की ज़मानत करार पाए। तो हुजूर की सूरत में जो इनाम हुआ, हज़रत हसन बिन साबित अक्सर कहा करते थे मन्ना अलैना रब्बुना अम्बासा फीना मुहम्मदा, हमारे रब ने हमारे ऊपर एहसान कर दिया है कि मोहम्मद अरबी अता कर दिए। सारी जिंदगी सजदे में सर रख के शुक्र अदा करते रहे, हक़ शुक्र फिर भी अदा ना। मैं तो कहा करता हूँ हमारे बदन पे इतने बाल नहीं हैं जितने रसूलुल्लाह के एहसानात हैं। हमारा बाल बाल कर्ज़े रिसालत में जकड़ा हुआ है, सारी जिंदगी उनके गीत गाएं। मैं एक रात के मीलाद का सिर्फ कायल नहीं हूँ कि एक रात मीलाद कर लो और पूरा साल छुट्टी। सारी जिंदगी हुजूर का नाम जपो, सारी जिंदगी हुजूर पे दरूद पढ़ो, लम्हा लम्हा हुजूर के जिक्र का चरागां करो। सिर्फ अपने घरों में, अपनी चहार दीवारियों में और अपने बाजारों में झंडियां ही ना लगाओ, बल्कि दिल के एक एक पर्द पे नाम मोहम्मद की झंडी लगाओ। सिर्फ मंडेरों पे चरागां ही ना करो, बल्कि दिल की अंधेर गलियों में भी हुजूर के नाम का चरागां करो। अंदर भी रोशनी हो, बाहर भी रोशनी हो। हुजूर पे दरूद पढ़ो, हुजूर का जिक्र करो। अपने बच्चों को बिठा करके हुजूर के कसीदे सुनाओ, हुजूर की शानें सुनाओ, हुजूर की सीरत बताओ उन्हें। अपने घर के माहौल के अंदर, अपनी मस्जिद में, अपनी गली में, अपने दोस्तों में हुजूर का जिक्र करो। दोस्तों आपस में बैठो तो कहो यार अल्लाह का कितना करम हो गया कि अल्लाह ने हमें हुजूर अता कर दिया। दोस्तों में बैठे जब यूं बात करोगे तो अल्लाह की रहमतें किस कदर तुम्हारे ऊपर बरसेगी। अपनी अकीदतों का इजहार करो। वहां कमियत नहीं देखी जाती, वहां कैफियत देखी जाती है। वहां मिकदार नहीं देखी जाती, वहां मयार देखा जाता है। वो चेहरा और चेहरे का दिल नहीं देखते, वो बंदे का दिल देखते हैं। वो देखते हैं कौन किस खुलूस के साथ मोहब्बत लेकर के आया है। और जिसकी आंखों ने जमाले मोहम्मद अरबी देखा है वो अपने मुकद्दर पे नाज क्यों न करे। तो कहा लोगों आओ इस वक्त रूए ज़मीं पे मेरे अलावा कोई नहीं जिसने हुजूर को देखा हो, आओ मुझसे हुजूर की बातें सुनो। लोग जमा हो गए और कहा सिर्फ लना रसूल अल्लाह, तुमने हुजूर को देखा है तो बताओ हुजूर कैसे थे। तो हजरत अबू तुफैल ने 3 लफ्ज़ों में हुजूर का बढ़िया बयान किया, याद करो। हजरत अबू तुफैल ने कहा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयदा मलीहन मुक़स्सदा। एक तो चिट्टे रंग के थे, एक तो हुजूर का रंग गोरा था, दूसरी बात मलीहन हुजूर का हुस्न नमकीन था, और तीसरा मुक़स्सदा हुजूर मुतवाज़िन थे, ना कद लंबा ना कद पस्त, सवा सदर वल बतन, सीना और पेट बराबर, लैसा बित्तवील अल मुमग़्ग़त वला बिल कसीर अल मुतरद्दद, ना पस्त के अजीब दिखाई दे ना इतने लंबे के अजीब लगे, बल्कि दरमियाना कद। लेकिन इज़ा जामा अल कौम ग़मरहुम, सुन लो हुजूर का कद तो दरमियाना था, लेकिन जब लोगों के दरमियान चलते हुजूर के कंधे लोगों के सरों से ऊंचे दिखाई देते। ये अल्लाह ने शान दिया। मुख चंद बदर शाशानी, मथे चमक दी लाट, काली जुल्फ ते अख मस्तानी। काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमू रखी हिम्मत भरी। मैं आपको मदीने की गली में ले जाना चाहता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जब आमद हुई तो अहले मदीना ने किस तरह जुलूस निकाला, वो अकीदतों के क्या रंग थे। लेकिन वक्त सिमट गया। लेकिन इतना सुन लो कि जब हुजूर तशरीफ लाए तो जनूबी समत से हुजूर आए थे। जब उन्होंने देखा ना तो अचानक विदा के पहाड़ों की ओट से हुजूर दिखाई दिए। तो स्याह पहाड़ हैं, तो उनसे जब हुजूर का चमकता हुआ चेहरा दिखा ना तो बेसाख्ता उन्होंने कहा तलअल बद्रु अलैना, वो देखो चांद चढ़ गया है। तलअल बद्रु अलैना, वो देखो चांद चढ़ गया। ये शायरी खुद ब खुद होती है, खुद ब खुद तरतीब। एक होती है आवर्द, एक होती है आमद। ये आमद है,
طلع البدر، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا، من سنیات الوداع وجب الشکر علینا۔ مورخ اسلام فی جالندری نقشہ کہتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر، زبان پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھی، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانا، خوشی ہے آمنہ کے لال کے۔ عجیب رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ حضور نے جب بچیوں کو دیکھا تو فرمایا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہم دل و جان سے آپ سے پیار کرتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا واللہ انا احبکن، اللہ کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ لوگ گھروں کو سجائے بیٹھے، ہلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع، حضور آ جاؤ نا، آ جاؤ، ہمارے پاس اسلحے بھی ہیں، کسی نے حملہ کیا توڑ کے رکھ دیں گے، ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں، مہمان آئے سنبھال لیں گے، رک جاؤ نا ہمارے گھر۔ اب اتنے چاہنے والے ہوں تو کس کو پذیرائی دیں؟ حضور اونٹنی کی مہار گردن پہ ڈالتے ہیں، مت خلو سبیلہا ناقتی معمورۃ من اللہ، اس کی راہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے اونٹنی کو چارہ دکھانا شروع کر دیا کہ چلو اونٹنی بیٹھ جائے، اللہ اکبر، پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ براندی، پہنچے آپ دریار سرکار یارا۔ یار جب محبت پیدا ہوتی ہے یار منانے کے ڈھنگ بھی سیکھ لیے جاتے ہیں، محبت بتا دیتی ہے محبوب کو کیسے منانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں خلو سبیلہا ناقتی معمورۃ، راہیں چھوڑ دو، میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے، یہ سبز چاروں کے لالچ میں آنے والی نہیں ہے، چھوڑو چھوڑو اس کا راستہ۔ اللہ اکبر، جب بنو نجار کے محلے سے حضور گزرے، یہی بچیوں نے طلع البدر علینا پڑھا تھا اور یہی محلہ حضور کے ننیال کا محلہ تھا۔ انہوں نے جو لفظ کہے، امام صالحی نے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کریں۔ سبل الہدیٰ والرشاد میں نے کئی مرتبہ یہ مقام پڑھا ہے، باب الہجرہ مسلم شریف باقی کتب حدیث میں بھی ہے، لیکن امام صالحی نے بہت ساری احادیث جمع کی ہیں اور انہوں نے یہاں جو منظر بیان کیا ہے، انہوں نے جو لفظ کہے نا، جب حضور آئے بنو نجار کے محلے سے گزرنے لگے تو ذرا لفظوں کی چاشنی دیکھیے، ان لفظوں سے ٹپکتے شہد کو دیکھیے، تو انہوں نے آگے بڑھ کے حضور کو دعوت دی اور لفظ کیا کہے، حلم الی اخوالک یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمن، حضور ادھر تو رک جاؤ، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہے، یہ تو آپ کے ننیال کا محلہ ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ بس میری راہیں چھوڑ دو۔ پھر اونٹنی جا کے کہاں بیٹھی، نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے۔ سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے اور ان کی خالی جگہ پڑی تھی، جا کے اونٹنی وہاں بیٹھ گئی، اٹھایا گیا پھر بیٹھ گئی۔ قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا، دوڑے آئے سامان اتارنے لگے، کہا حضور اونٹنی کو اب نہ اٹھاؤ، اب تو میرے بخت جاگ پڑے۔ پھر ان کی کیفیت کیا تھی، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، روز شاہ شاہ مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ وہ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا پرونا بن گیا ہے۔ یہ ابو ایوب انصاری کے جذبات ہیں، آج شاہوں کا شاہ، آج خسرو حسینہ ماہ نازنینہ، آج امام الانبیاء میرے گھر کا پرونا بنا ہے۔ کہاں میں کہاں نکتے گل، باد صبا تیری مہربانی، کبھی اونٹنی کے پاؤں چوم رہے ہیں، تیرے وقت کے تو میرے گھر تک لے آئی۔ تو کہا امروز شاہ شاہ مہمان شدست تمہارا، آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان ہے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں، جبریل با ملائک درباں شدست تمہارا۔ لوگوں جبریل کو دیکھو، آج میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے، آج میرے گھر کا چوکی دار بنا ہوا ہے، کیونکہ میرے گھر میں حضور ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو کیا حضور کی آمد کا جلوس تھا یار، صحابہ نے جو حضور کے آمد کا جلوس نکالا، ہم تو وہ رنگ پیش نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو کہوں گا درود پڑھتے ہوئے آج جلوس میں شامل ہوں، حضور کے ذکر سے سرشار ہو کے جلوس میں شامل ہوں۔
اور پورے نظم کے ساتھ اگر آپ کے جلوس میں کوئی کسی کی گاڑی گھس بھی آتی ہے اس کو پیار دینا، اس کو راستہ دینا، اور اس کو حضور کی رحمت کا احساس ہو کہ یہ رحمت کو ماننے والے لوگ ہیں، اور حضور پہ درود پڑھتے رہنا، عقیدتوں کے رنگ میں رہنا۔ امید ہے کہ جس طرح حضور نے ان بچیوں سے کہا جو حضور کے جلوس میں شامل تھی کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تو انہوں نے کہا جی جی، ہم اسی لیے تو آپ کے قصیدے پڑھ رہی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا واللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو ملنے پہ وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر رحمت للعالمین مل جائے تو پھر اس کی خوشی کا عالم کیا ہو، پھر اس کی مسرت کی کیفیت کیا ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امت کا کوئی بھی طبقہ اس کا انکار نہیں کرتا کہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے۔ ہر دور میں اور ہر علاقے کے اپنے اظہار کے سلیقے ہوتے ہیں اور طریقے ہوتے ہیں۔ اگر وہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو تو ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر مرور زمانہ کے ساتھ بدلتے ہوئے تقاضے ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں تلواروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، جہاد اسلامی قرار پاتا تھا۔ آج کی لڑائی میزائلوں کے ساتھ اور ٹینکوں کے ساتھ ہے، اور یہ بھی جہاد اسلامی قرار پاتا ہے۔ کوئی کہے کہ تیر و تفنگ کو چھوڑ کے، نیزہ و بالا کو چھوڑ کے، شمشیروں کو چھوڑ کے یہ میزائلوں پہ آ جانا، یہ ٹینکوں پہ اور یہ جدید آلات حرب پہ آ جانا، یہ دانشمندی نہیں ہے، یہ سنت سے انحراف ہے۔ دنیا تو سنت کے مفہوم کو نہیں سمجھتی۔ اس دور میں آلات حرب وہ تھے، بدلتے تقاضوں کے ساتھ آلات حرب یہ ہوئے، وہ بھی عین جہاد اسلامی تھا، یہ بھی عین جہاد اسلامی۔ اسی طرح خوشی کے مختلف طریقے ہیں۔ کسی زمانے میں بالکل پرانے لوگ جانتے ہیں، جب کسی کے ہاں خوشی آتی تو وہ گڑ کی روڑیاں بانٹتا، یہ پرانا طریقہ۔ پھر اس کے بعد پتاشے بانٹنا شروع ہو، پھر اس کے بعد شکر پارے آ گئے، اس کے بعد پھر لڈو آ گئے، پھر موتی چور، اور پھر نہ جانے کیا کیا۔ لیکن روح ایک ہی ہے۔ جو گڑ بانٹنے سے مسرت کا اظہار تھا، وہی آج جدید جو ہمارے پاس مٹھائی کی اقسام ہیں ان کو بانٹنے سے بھی وہی مقصود ہے۔ کسی زمانے میں کسی یہاں بیٹا ہوتا تو وہ گھر کے دروازے پہ پتے باندھ دیے، یہ اس دور کی جھنڈیاں تھیں، اظہار کے لیے کس گھر میں خوشی آئی۔ تو آج کے دور میں تو ہمیں پتے باندھے ہوئے نہیں ملتے۔ آج گھروں کے اندر ولادت مبارک کے یا مختلف طرح کے غبارے لگا دیے جاتے ہیں یا جھڑیاں لگا دی جاتی ہیں۔ تو مختلف بدلتے ہوئے ادوار میں وہ طریقے ضرور بدلے، لیکن جہاں تک مسرت کا اظہار ہے وہ روح بعین ہی ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر جو ہے وہ کلچر میں موجود ہے۔ کسی بھی خوشی پہ مسرت کا اظہار، مسرت اور سرور اور کیفیت کا اظہار، یہ انسانی زندگی ہے۔ اسلام ہمیں مسرتوں کے اظہار اور شکرانے کی صورت کے بہت سارے طریقے دیے، اس میں سے روزہ رکھنا بھی ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ نوافل ادا کر کے شکر کا اظہار کرنا بھی، خیرات بانٹ کے لوگوں کو کھانا کھلا کے مسرت کا اظہار کرنا ہے، لوگوں کو لباس پہنا کے مسرت کا اظہار کرنا، اور اسی طرح دعوت ہے۔ مختلف مواقع پہ مختلف چیزیں ہیں۔ پیر کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قال فیہ ولدت، کہا اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو اپنی ولادت کا حضور دن پیر روزہ رکھ کے اللہ کے شکرانے میں دن گزارتے تھے۔ وہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے تشکر میں بسر ہوتا ہے، لیکن حضور نے اس کی وجہ بیان کر دی
کہ میں اس دن کا روزہ خاص طور پہ اس لیے رکھتا ہوں، فیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی ولادت اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور اس پر شکرانہ خود میرے حضور نے ادا کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی یہ اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آپ نے سنا علماء سے کہ دین کا سب سے بڑا دشمن جس کا نام لے کے مذمت کی گئی وہ ابو لہب ہے۔ پورے قرآن میں کسی اور کافر کا ابو جہل کا نام بھی نہیں، عتبہ عتیبہ اور امیہ کا نام بھی نہیں ہے، لیکن نام لے کر کے مذمت اگر کسی شخص کی گئی تو ابو لہب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ صفا پہ جلوہ فراز ہوئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حکم ہوا پہلے قریبی لوگوں کو آپ اللہ کا ڈر سنائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے قریبی لوگوں میں محنت کی، قریش کو، صنادید قریش کو، بنو ہاشم کو بلایا اور بلا کہ حضور نے ایک بات کی کوہ صفا میں کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، ہماری نظروں کو پھیر لگ رہا ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم نے 40 سال آپ کے شب و روز دیکھے، تو کیسے ہم یہ گمان کریں؟ حضور نے فرمایا اگر میری ذات پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ ہے۔ ابو لہب سب سے پہلے بولا تبا لک ہنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا معاذک، کہ آپ کا معاذ اللہ ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں۔ تو ابو لہب کا نام لے کے مذمت کی گئی، لیکن یہ بدترین کافر جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی لونڈی سویبہ اس کو جا کے خبر دیتی ہے کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا، تو یہ بہت خوش ہو گیا، اس لیے نہیں کہ نبی تشریف لائے، اس لیے کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر میں چراغاں ہوا، تو بھتیجا ہونے کے ناطے اس کو ایک سرشاری اور خوشی ہوئی، اور لونڈی کے خبر دینے پر اس نے اشارے سے اس کو کہا جا تو آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ بھی سمجھے کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلاموں کو آزادی ملنے لگی، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی، تو سویبہ کو کہا جا تو آزاد ہے۔ خیر ابو لہب کی ساری زندگی آپ کو پتہ ہے، لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خواب میں ملا، انہوں نے کہا سنا کیسی بیت رہی ہے؟ اس نے کہا سخت مشکل میں، ڈاڑھی تکلیف ہے، حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی، لیکن اتنا ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے جس انگلی سے اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کیا تھا اس سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے اور عذاب میں بھی کچھ کمی نہیں۔ شار مسلم امام نووی کے استاد امام ابو شامہ جو بہت بڑا نام ہے حدیث میں، وہ فرماتے ہیں جب ایک کافر کو حضور کو نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کرنے کا بھی صلہ ملتا ہے، تو ایک مومن جو حضور کا غلام ہے اور حضور کو امام اور مقتدا اور نبی رسول اور محبوب سمجھ کے خوشیاں کرتا ہے، اس کو اللہ کتنا کچھ عطا کرے گا۔ دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظر داری، جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو دوستوں کو کتنا عطا کرے گا۔ حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار، بشاشت کا اظہار، یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے۔ ہاں جو اس کا انداز ہے، کسی کو نوافل میں زیادہ سرور ملتا ہے وہ نوافل کثرت سے پڑھ لے، کسی کو زیادہ سرور روزے میں آتا ہے تو وہ روزے رکھ کر کے اس شکرانے کو ادا کرے، کوئی ذکر کی مجلس سجا لے، مختلف طریقے موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح مسلم میں روایت ہے، سنن نسائی میں اور بھی کچھ حدیث میں، محفل بپا تھی تو حضور نے کہا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ
अला मा हदाना लिदीने व मन्ना अलैना बिका। हुजूर हमारे बैठने का मकसूद यह है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं इस बात पर कि उसने हमें हिदायत दीन अता की। व मन्ना अलैना बिका, और आपकी सूरत में हमारे ऊपर एहसान किया, हमें आप अता हुए, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की मजलिस सजाए बैठे। अब बात तो सादा सी थी, लेकिन मेरे हुजूर ने उनसे कहा, क्या तुम इस बात पे कसम दे सकते हो कि इसीलिए बैठे हो? तो उन्होंने कहा, जी हम कसम देते हैं, हम इसीलिए बैठे हो। मैं उठाओ कसम। तो सहाबा ने बाकायदा कसम दी, हम कसम उठाते हैं, हमारे बैठने का मकसद ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और आपकी सूरत में जो इनाम खुदाबंदी मिला है उस पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हुजूर ने बाकायदा उनसे कसम ली और उन्होंने बाकायदा कसम दी। अब सहाबा को हैरत तो थी कि ये मौका कसम का तो नहीं था, लेकिन हुजूर ने कसम ली है, क्यों? हैरत तो इस्तेजाब की कैफियत थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा मैं तुमसे जो अभी कसम ली है ये किसी तोहमत की बुनियाद पर नहीं ली, यानी तुम्हारे कौल की सदाकत में मुझे कोई शक नहीं था कि मैंने कसम से तस्दीक की, बल्कि इसका सबब और था। बाज़ औक़ात कसम इसलिए की जाती है कि किसी मुतरद्दिद ज़हन को मुतमईन करना होता है, और बाज़ औक़ात कसम वाक़या की अहमियत को बढ़ाने के लिए की जाती है। कोई बंदा कह रहा है कि जनाब फलां साहिब आ रहे हैं, हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, तो घर के अच्छा कहता, हाँ कसम अल्लाह की, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके शक होता है, उसकी खुशी और उसकी मुसर्रत के इजहार को बढ़ाने के लिए वो कहता है कि हमारे घर के अंदर आज फलां आ रहा है, तो अच्छा कहता, हाँ हाँ कसम अल्लाह की वो आ रहा है। तो ये मुतरद्दिद का शक दूर करने के लिए कसम नहीं है, ये बल्कि उसकी खुशी और सरशारी को पुख्ता करने के लिए। तो अरबों में कसम मुख्तलिफ वजह से की जाती थी। तो हुजूर ने फरमाया, ये जो मैंने तुमसे कसम ली है ये किसी तोहमत की बुनियाद पे नहीं ली, बल्कि इस कसम का सबब क्या है सुनो। फिर हुजूर ने खुद बताया, फरमाया तुम यहाँ बैठे थे, मैं हुजरे में बैठा था, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, मेरे पास जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत हुए, फ़अख़बरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, तो मुझे उन्होंने खबर दी है, महबूब जरा बाहर तो निकल के देखो, सहाबा तुम्हारे इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में नाज कर रहा है, अल्लाह फरिश्तों में फख्र कर रहा है कि देखो मैंने इनको नेमत दी, कितने कदरदान निकले, उस नेमत का शुक्राना अदा कर रहे हैं। और आज अगर हम अपने घर में बैठ के, अपनी मस्जिद में बैठ के हुजूर की सूरत में इनाम खुदाबंदी का शुक्रिया अदा करते हैं, तो अल्लाह की रहमतों से बाइद नहीं कि अल्लाह फरिश्तों से कहे, देखो सदियां बीत गई, ये आज भी शुक्राना अदा कर रहे हैं, और ये बात मेरी और आपकी बख्शिश की ज़मानत करार पाए। तो हुजूर की सूरत में जो इनाम हुआ, हज़रत हसन बिन साबित अक्सर कहा करते थे, मन्ना अलैना रब्बुना अम्बासा फीना मुहम्मदा, हमारे रब ने हमारे ऊपर एहसान कर दिया है कि मोहम्मद अरबी अता कर दिए। सारी जिंदगी सजदे में सर रख के शुक्र अदा करते रहे, हक़ शुक्र फिर भी अदा ना हो। मैं तो कहा करता हूँ, हमारे बदन पे इतने बाल नहीं हैं जितने रसूलुल्लाह के एहसानात हैं। हमारा बाल बाल कर्ज़े रिसालत में जकड़ा हुआ है, सारी जिंदगी उनके गीत गाएं। मैं एक रात के मीलाद का सिर्फ कायल नहीं हूँ कि एक रात मीलाद कर लो और पूरा साल छुट्टी, सारी जिंदगी हुजूर का नाम जपो, सारी जिंदगी हुजूर पे दरूद पढ़ो, लम्हा लम्हा हुजूर के जिक्र का चरागां करो। सिर्फ अपने घरों में, अपनी चहार दीवारियों में और अपने बाजारों में झंडियां ही ना लगाओ, बल्कि दिल के एक एक पर्द पे नाम मोहम्मद की झंडी लगाओ। सिर्फ मंडेरों पे चरागां ही ना करो, बल्कि दिल की अंधेर गलियों में भी हुजूर के नाम का चरागां करो। अंदर भी रोशनी हो, बाहर भी रोशनी हो, हुजूर पे दरूद पढ़ो, हुजूर का जिक्र करो, अपने बच्चों को बिठा करके हुजूर के कसीदे सुनाओ, हुजूर की शानें सुनाओ, हुजूर की सीरत बताओ उन्हें। अपने घर के माहौल के अंदर, अपनी मस्जिद में, अपनी गली में, अपने दोस्तों में हुजूर का जिक्र करो। दोस्तों आपस में बैठो तो कहो, यार अल्लाह का कितना करम हो गया कि अल्लाह ने हमें हुजूर अता कर दिया। दोस्तों में बैठे जब यूं बात करोगे तो अल्लाह की रहमतें किस कदर तुम्हारे ऊपर बरसेगी। अपनी अकीदतों का इजहार करो, वहाँ कमियत नहीं देखी जाती, वहाँ कैफियत देखी जाती, वहाँ मिकदार नहीं देखी जाती, वहाँ मयार देखा जाता है। वो चेहरा और चेहरे का दिल नहीं देखते, वो बंदे का दिल देखते हैं। वो देखते हैं कौन किस खुलूस के साथ मोहब्बत लेकर के आया है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी
بہت بڑا نام ہے, تمام مکاتیب فکر کے نزدیک معتبر نام ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال حضور کا میلاد کرتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں میں, آنے والوں میں کچھ کھانا بھی تقسیم کرتے. ایک سال حالات اتنے بدلے تھے کہ ان کو میسر نہ تھا کہ لوگوں کو بھرپور کھانا کھلا سکے, لیکن کہا چلو ناغہ نہ ہو, ایک تسلسل ہے جاری رہے, تو انہوں نے چنے بانٹ دیے, لیکن دل میں تشویش تھی کہ اس مرتبہ من کی منشا پوری نہیں ہوئی. تو اسی حالت میں سو گئے, سوئے تو مقدر جاگا, حضور کا دیدار نصیب ہوا, اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا. من رآنی فی المنام فقد رآنی, فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان لا یتمثل بی, شیطان میری مثل ہو ہی نہیں سکتا, خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اور دوسری بات, حضور جس کے خواب میں آئے قصد, ارادے اور مرضی سے آئے. تیسری بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا کیا. ویسے میں خواب میں کسی سے کچھ لیتا ہوں, آپ خواب میں کسی سے کچھ لیتے ہیں یا کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے. آپ نے کسی سے قرض لینا ہو تو وہ خواب میں آ کے ادا کرتے ہیں, تو صبح اٹھ کے کھاتے سے نام کاٹ دیں گے, آپ کہیں گے خواب میں ادا کیا. بھوک میں تڑپتے سو گئے, رات عالی نصب ہوٹل سے کھانا کھاتے رہے, صبح بھوک محسوس کریں گے یا نہیں؟ خواب میں کھایا ہے نا. وہ کیا کسی نے کہا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا, جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گرے پان تھا. کچھ نہیں ہوتا, خواب محض خواب ہوتا ہے. لیکن اگر حضور کسی کو خواب میں کچھ عطا کرے, امام بوصیری سے پوچھو, رات چادر ملتی ہے, صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے. حضور عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں. امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا, ایک شخص حضور کے روضے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے, آنا ضیف ہوگا, میں آپ کا مہمان ہوں, اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ تو نہیں جانا. آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگاں در درتا, مریل کتا کیوں اخواواں ایڈے بختاں ورتا. جب میں تیری چوکھٹ پہ ہوں تو کسی اور سے کیوں مانگوں. اور میرے امام بولے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہمارا کوئی جھولی میں چند ٹکڑے ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلائے گا. اللہ اکبر. عارف عبد المتین نے تو قلم توڑ دیا نا. اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں, عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. ہر آسرا کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا سر بلند کرتا ہے. کسی چودھری کا, خان وڈیرے کا مانگت سر اٹھا کے چل سکتے کہ میں فلاں کا مانگت ہوتا ہوں اور جس کو خیرات مدینے کی گلی سے ملی ہو. اسی لیے میرے امام نے مشورہ دیا, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. وہ کھڑا ہی حضور کے روضے پہ کیا کہتا ہے, آنا ضیف ہوگا, میں آپ کا مہمان ہوں, اور آپ کے ہوتے کسی اور در پہ جاؤں. اللہ اکبر. یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی. حضور خواب میں تشریف لائے, دائیں ہاتھ میں روٹی تھی, عطا کرتے ہوئے میں خوش لے لے. کہتا میں نے خواب میں کھانا شروع کر دیا, ابھی آدھی روٹی کھائی تھی, پوری روٹی نہیں کھائی تھی, آدھی روٹی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا. وہ دیتے ہیں تو حقیقت میں دیتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کو دیکھا, اور چونکہ دن یہ عمل گزرا تھا اور کہ مہمانوں کو خاطر خواہ تواضع نہیں کر سکا تھا, تو حضور کے سامنے انواع اقسام کی چیزیں پڑی ہیں, ان میں میرے والے چنے بھی موجود ہیں, اور حضور ان کے ساتھ شفقت فرما رہے ہیں. تو یہاں معیار دیکھا جاتا ہے, مقدار نہیں دیکھی جاتی. یہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی, کیفیت دیکھی جاتی. یہاں چہرے اور چہرے کا دل نہیں دیکھا جاتا, یہاں آنے والے کا دل دیکھا جاتا. یار چہرہ تو چمکدار تھا, اسی لیے ابو لہب کہتے ہیں نا, شعلے کی طرح چمکتا ہوا, لیکن جہنم کا ایندھن بنا, اور کالے رنگ والا, ہونٹ موٹے ہیں, لیکن کعبے کی چھت میں کھڑا اذان دے رہا ہے. اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. تو عقیدتوں کے رنگ اور محبتوں کے رنگ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب کوئی پیش کرتا ہے تو رائے گانی جاتی. یہ وفاداروں کا در ہے,
یہاں بے وفائی کا تصور ہی نہیں ہے. وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں. اس لیے ان سے محبت کا ربط قائم کیجیے. اپنی اولادوں کو حضور کا پیار سکھائیے. اپنے گھروں میں میلاد کیجیے. لازم نہیں ہے کسی عالم دین کو بلاؤ. آپ اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام پر درود پڑھیے گا, بچوں کو بٹھائیے گا اور حضور کی سیرت کا کوئی واقعہ ان کو سنائیے گا. صحابہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی سیرت بتایا کرتے تھے, حضور کا نقشہ بتایا کرتے تھے, حضور کے شمائل ذکر کیا کرتے تھے. اور کوئی صحابی ملتا تو تابعین جمع ہو جایا کرتے تھے اور اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی, زلفیں کیسی تھی. یہی میلاد ہے نا. میلاد میں حضور کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے, شمائل کا ذکر ہوتا ہے, خصائل کا ذکر ہوتا ہے. اور موسم حج کا ہے. ایک اونچے ٹیلے پہ حضرت سیدنا ابو طفیل چڑھ گئے. یہ آخری صحابی ہیں, اس کے بعد کوئی صحابی نہیں. آخر میں سب سے آخر میں فوت ہوئے 110 ہجری میں, حضور کے وصال کے 100 سال بعد. اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو کہا لوگوں آؤ, اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا. بس انہی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے. کیا ناز ہے. میرے ایک استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر, اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے. تو وہ بڑے بڑے مشاہیر اہل سخن سے ملے تھے تو وہ بات کرتے تھے. میں مولانا ظفر علی خان کا مصاحب رہا ہوں, میں نے اقبال کو دیکھا ہے. داغ دہلوی نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگوں. تم نے داغ کو دیکھا, تم نے داغ سے باتیں کی. یار جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہے وہ تو ناز کرے, جس نے اقبال کو دیکھا ہے وہ تو فخر کرے, جو مشاہیر اہل سخن کے پاس بیٹھتا رہا ہے وہ تو فخر کرے, اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے. تو کہا لوگوں آؤ, اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو. آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو. لوگ جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ, تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے. تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا بڑھیا بیان کیا, یاد کر. حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. ایک تو چٹے رنگ کے تھے, ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا, دوسری بات ملیحا حضور کا حسن نمکین تھا, اور تیسرا مقصدا حضور متوازن تھے, نہ قد لمبا نہ قد پست, سوا صدر والبطن سینہ اور پیٹ برابر, لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد, نہ پست کے عجیب دکھائی دے نہ اتنے لمبے کے عجیب لگے بلکہ درمیانہ قد. لیکن اذا جامع القوم غامرہم, سن لو حضور کا قد تو درمیانہ تھا لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے. یہ اللہ نے شان دیا. مکھ چند بدر شاہ شانی, متھے چمک دی لاٹ, کالی زلف تے اکھ مستانی. کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور رکھی ہمت بھری. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں.